गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने आज ये खूबसूरत दिन फिर हमारी ज़िंदगियों में दे दिया कि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। यकीनन वो हमारा खुदावंद है, वो चाहता है हमारी ज़िंदगियों से अच्छे अच्छे काम कि हम उसके नाम की इज़्ज़त और तमजीद करें, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। खूबसूरत दिन है और खुदावन ने हमें इस वबा से बचा के रखा हुआ है कि हम उसके नाम की तारीफ़ करें ताकि उठें और पहला दर्जा अपने खुदावन के नाम को दें। आप लोग मेरे साथ हैं, लाइव हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। यकीनन ये डिवोशन है खुदावन के नाम की, वो आम गुफ्तगू नहीं है कि हम जिसको कहें कि ये आम बातें, लेकिन ये खुदावंद के ज़िंदा कलाम की बातें हैं। और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम इतने दिनों से लाइव डिवोशन में शामिल होते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। और बहुत से लोगों ने इसको शेयर किया हुआ है, लाइक किया हुआ, अपने कमेंट्स दिए हुए हैं और व्यू किया हुआ है। तो यकीनन ये व्यूवर जो हैं, जो देखते हैं, खुदावंद के नाम की तमजीद करते हैं, ऐसे ही आप जुड़ जाते हैं और खुदावंद की इस डिवोशन में, उसकी जो महफिल है उसमें शामिल हो जाते हैं। और क्या ही खूबसूरत बात है। तो मैं आप सब का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। तो हम आज की अपनी डिवोशन का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। प्यार से भरे हुए सच्चे ज़िंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु नासरी के नाम से बाप तेरे सामने आता हूँ, सर झुका कर खड़ा हुआ हूँ। और मेरे साथ और भी बहुत से लोग हैं जो खुदावंद इस महफिल में सर झुका कर बैठे हुए हैं। इन सब के तो साथ होना, आज का हमारा झुक जाना खुदावंद तेरे हजूर में बखूर की मानद हो। खुदावंद जब मैं गीत गाऊं और तेरा कलाम शेयर करूं तो खुदावंद तो मेरे साथ होना, मेरे होठों का ज़िम्मा लेना, मेरे जहन पे तेरा कंट्रोल हो, मेरी ज़ुबान पे तेरा कंट्रोल हो। अल्फाजों की तरतीब तेरी तरफ से जो मुझे मिले मैं वही बयान करूं, क्योंकि खुदावंद मैं कौन हूं जो खुदावंद तेरा कलाम को बयान करूं, मोतबर कलाम को। लेकिन तू मुझे कुव्वत बख्शेगा, जैसे तेरा बंदा पौल कहता है, तो मैं तुझ में रह के सब कुछ कर सकूँगा। तो मेरे साथ होना, आज की पूरी डिवोशन में तो मेरा मददगार होना। मैं जो कुछ बोलूँ तेरी मर्जी के मुताबिक बोलूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं और शुरू में हम गीत गाएंगे। और आज का जो गीत है वो वही है कि हम खुदावंद के साथ कैसे चलने के लिए तैयार हैं, यीशु मसीह के शागिर्द बनने के लिए तैयार हैं। तो हम गीत गाते हैं। मेरे पास जो किताब है उस पर गीत नंबर 33 है। असा यीशु दा दोबारा नहीं छड़ना, जमाना आजमा के वेख ले। असा यीशु दा दोबारा नहीं छड़ना, जमाना आजमा के वेख ले। असा यीशु दा दोबारा नहीं छड़ना, जमाना आजमा के वेख ले। पूरा करांगे जो बोल मुँह कटना, जमाना आज़मा के वेख ले। पूरा करांगे जो बोल मुँह कटना, जमाना आज़मा के वेख ले। असी अग दियां भट्टियां च सड़ांगे, असी शेरां दियां गारां विच वड़ांगे। असी अग दियां भट्टियां च सड़ांगे, असी शेरां दियां गारां विच वड़ांगे। प्यारे यीशु दा नहीं प्यारा नाम रदना, जमाना आज़मा के वेख ले। असा यीशु दा दोबारा नहीं छड़ना, जमाना आज़मा के वेख ले। असी मौत दे तूफाना नाल लड़ांगे, सूली उल्टा चढ़ाओगे ते चढ़ांगे। असी मौत दे तूफाना नाल लड़ांगे, सूली उल्टा चढ़ाओगे ते चढ़ांगे। मुँह हर वेले
यसु जपना ज़माना अज़मा के वेख ले अस यसु दा दोबारा नहीं छड़ना ज़माना अज़मा के वेख ले यसु जिंदगी दा वाली पुत रब दा फिर गली गली पापियां नू लभदा यसु जिंदगी दा वाली पुत रब दा फिर गली गली पापियां नू लभदा एक कोई लुकी छुपी गल नहीं सजना ज़माना आज़मा के देख ला। फिर गाएंगे एक कोई लुकी छुपी गल नहीं सजना ज़माना आज़मा के वेख ले असा यसू दा दोबारा नहीं छड़ना ज़माना आज़मा के वेख ले। सूली उल्टा चढ़ाओगे ते चढ़ागे, उल्टा भी हमें सूली चढ़ाओगे तो हम चढ़ेंगे। हम शेरों की जो गारें हैं उनके अंदर भी घुस जाएंगे, आग की जो भट्टियां हैं उसमें भी हम डाले जाएंगे, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं। ऐन ये जो गीत है बिल्कुल खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के साथ जो बीती वही उसी को मद्देनजर रखते हुए शायर ने क्या खूब लिख दिया है गीत के असा यसू दा दोबारा नहीं छड़ना। लेट्स कम टू द पॉइंट। और आज हम अपनी डिवोशन की तरफ आते हैं और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हमारे पास जो दिन है वो 22वां दिन है और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप खुदावंद की इस डिवोशन में, इस महफिल में शामिल हैं। गॉड ब्लेस यू। और पैराबल ऑफ जीसस, यीशु मसीह की तमसीलात, जो हम एक टॉपिक मेन हमारी हेडिंग उसके अंदर हम रहते हुए सब जो पैराबल्स है, हेडिंग्स है, उनको हम देखते हैं। और आज की हमारी जो तमसील है वो है यीशु मसीह का पैरोकार बनने की कीमत, यीशु मसीह का पैरोकार बनने की कीमत। और टुडेज पैराबल द कॉस्ट ऑफ डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, द कॉस्ट ऑफ डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। और रेफरेंस हमारा है लूका की अंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 25वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक। टुडे वी शैल कोट द रेफरेंस फ्रॉम द होली स्क्रिप्चर, लूक चैप्टर 14 वर्स 25 to 33। और कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बनने के लिए कितनी बड़ी कीमत अदा करने की ज़रूरत है। और आज जो हमने गीत गाया उसके अंदर भी हमने यही बातें आज गाई और सीखी हैं कि हमने यीशु का दोबारा नहीं छोड़ना, तो फिर हमें कितनी सैक्रिफाइस करना होगा। अकॉर्डिंग टू द टुडेज पैराबल हमें खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के लिए और उसके साथ चलने के लिए वी हैव टू पे समथिंग, वी हैव टू पे द कॉस्ट। And today we have to know what is the cost of the discipleship with our Jesus Christ। यीशु मसीह के साथ डिसाइपलशिप लेने के लिए खुदावन ने हमें जो कहा है, क्या हम उस पर पूरा उतरते हैं। आज की जो हमारी तमसील है यकीनन ये 14वें बाब में है। और 14वें बाब वहाँ से शुरू होता है कि एक फरीसी खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में दावत देता है और वहाँ पर खुदावंद एक शख्स को ठीक भी करता है जिसको जलंधर की बीमारी थी और वो सब्बत का दिन था और वहाँ पर बहुत बड़ा मजमा था। और फिर हम जब आगे चलते हैं तो हमें 7वीं आयत में मिलता है कि वहाँ पर फरोतनी और मेहमान नवाजी की यीशु नासरी ने तमसील दी और लोगों को बताया कि जो अपने आप को सबसे बड़ा करता है वो सबसे छोटा किया जाएगा। और खुदावन ने कहा कि मेरे साथ जो बैठना चाहता है वो अपने आप को बड़ा नहीं बल्कि छोटा करेगा और आजिज़ी और फरोतनी और हलीमी को वो लेके ज़िंदगी में आएगा। तो फिर ये खुदावंद यीशु नासरी ने पहले तमसील दी, फिर खुदावन ने वो भी तमसील दी है कि एक बड़ी ज़ियाफ़त की वो हमें मिलती है। लूका मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 14वें बाब की हमें 15वीं आयत में वो बड़ी ज़ियाफ़त मिलती है कि जिसमें लोग नहीं आते और अपने अपने कामों में बिजी होते हैं और वो पहले से बुलाए गए थे। यकीनन वो कौम बनी इसराइल है कि जिनको पहले से ही दावतनामा मिल चुका था कि खुदा की बादशाही
اور بیٹے کی شادی ہوگی، میرا بیٹا دنیا میں آئے گا، وہ تمہیں تعلیم دے گا۔ لیکن ان لوگوں نے بہانے بازی کی اور وہ دور دور بھاگتے رہے خداوند کے کلام سے، اور کسی نے بہانہ بنایا کہ میں نے کھیتوں میں جانا، میں نے 5 جوڑی بیل خرید لی، ایک نے کہا میری نئی شادی ہو رہی، میں نے گھر میں وقت گزارنا ہے۔ انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند نے لوگوں کو وہاں پہ جو مجمع تھا، جو بڑے بڑے مقام والے لوگ تھے، اونچے اونچے مقاموں والے، روپیہ پیسے کے سارے قسم کے لوگ وہاں پر موجود تھے، یقیناً وہاں پر ایماندار اور غیر ایماندار لوگ دونوں ہی وہاں پر موجود تھے، جو یسوع مسیح کے معجزات دیکھنے کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے بھی اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اور ایسے لوگ بھی تھے فقی فریسی جو اس پہ نکتہ چینی کرتے تھے، کرٹیسائز کرنے کے لیے وہاں پر رہتے تھے کہ یہ کیا کام کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ٹریپ کر لیں، ہم اپنے قبضے میں لے کے آئیں تاکہ اس کو جیل میں ڈالیں اور اس کو قتل کر دیں۔ یہ ان کے منصوبے تھے۔ اور خداوند نے یہ بھی کہا کہ تم اس لیے مجھے نہیں ڈھونڈتے کہ میرے کلام کو سنو، میرے معجزات کو دیکھو، بلکہ اس لیے کہ روٹیاں کھا کھا کر سیر ہو جاؤ۔ تو خداوند نے یہی بات آج تمثیل میں ان کو بیان کر دی، اور مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 14ویں باب کی 25ویں آیت سے 33ویں آیت تک ہم دیکھیں گے کہ خداوند نے کیا کہا۔ 25ویں آیت میں یوں لکھا ہوا کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو، اس گیدرنگ کو، یقیناً خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور آڈینس وہی ہے، بڑی والی آڈینس، بڑی ضیافت کی جن کو تمثیل ملی۔ اور خداوند نے ان کو کہا 25ویں آیت میں، جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے، یو لیٹ سی huge gathering crowd of the people، یسوع مسیح کے ساتھ تھا، جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا، مطلب خداوند یسوع ناصری آگے جا رہے تھے تو لکھا ہوا ہے، کیونکہ جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پاس آئے۔ خداوند یسوع ناصری یقیناً آگے موو کر رہے تھے، آگے آگے چل رہے تھے، اور ایک دم انہوں نے ڈائریکشن اپنی چینج کی اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے اور وہیں پر ٹھہر گئے۔ یقیناً وہ مجمع وہیں کا وہیں رک گیا ہوگا، کیونکہ خداوند یسوع ناصری نے ایک دم ٹرننگ پوائنٹ لیا اور ان سے بات کرنا شروع کر دی۔ اور خداوند یسوع ناصری نے کہا، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں، بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ کتنی سخت بات خداوند یسوع ناصری نے چلتے چلتے ٹرننگ پوائنٹ لے کر اس خاص جگہ پر، یقیناً کہتے ہیں کہ یہ وہی راستہ تھا، وہی یروشلم کا مقام تھا جدھر خداوند یسوع ناصری کو صلیب دینی تھی، اور اسی راہ پر ہسٹوریکل پوائنٹ ویو سے کہتے ہیں کہ یسوع ناصری اسی روڈ پر چل رہے تھے، کیونکہ خداوند یسوع ناصری کو پتا تھا کہ میں نے اس راہ سے گزرنا ہے اور میں نے اپنے باپ کی جو کہی ہوئی بات ہے اس پر میں نے چلنا۔ اور خداوند نے کہا، کیونکہ ہمارے جو رشتے ہیں، رشتے داروں میں سب سے پہلے جو ہماری فرسٹ پیورٹی ہوتی ہے وہ ہمارے باپ کی، ماں کی، پھر بیوی کی اور بچوں کی۔ جب ہم شادی شدہ نہیں ہوتے تو ہم اپنے باپ اور ماں کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ جب ہم فیملی والے بن جاتے ہیں تو پھر ہم کس کو پسند کرتے ہیں؟ اپنی بیوی کو۔ فادر، مدر، پھر وائف اینڈ چلڈرن۔ خداوند نے کہا ہے کہ تم ان لوگوں کو اگر میرے سے زیادہ پریفرنس کرو گے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں، بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرو۔ لو جی، بردرز اینڈ سسٹر، خداوند نے کہا کہ تم اپنے بہن بھائیوں کو میرے سے زیادہ پیار
کرتے ہو اور اگر اسی طرح تم ان سے دشمنی نہ کرو، ان سے عداوت نہ رکھو، ان کو نظر انداز نہ کرو میرے لیے، تو تم میرے شاگرد نہیں ہو سکتے۔ جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ What a strong word for me and for you and for our family۔ ہماری فیملی کے لیے بہت ہی ٹف اور اسٹرانگ ورڈ خداوند یسوع ناصری نے اس نے بتا دیے ہیں، کیونکہ ہم ان رشتے سے بھاگتے نہیں ہیں، نہ ماں باپ کو چھوڑتے ہیں، نہ بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں، نہ بہن بھائیوں کو چھوڑتے ہیں، لیکن خداوند یسوع ناصری دنیا میں آئے تو انہوں نے سب کو چھوڑ دیا۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا کہ خداوند یسوع ناصری تعلیم دے رہے تھے اور کسی نے آ کے کہا کہ اے خداوند، تیرے ماں تیرا بھائی بہن تجھے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو خداوند نے کہا کہ تم میرے بہن بھائیو جو میرے کلام کو سنتے ہو، اور آج خداوند نے اس بھیڑ کو، اس بڑے مقام کے لوگوں کو یہ بات بتا دی ہے، چلتے چلتے اس گیدرنگ کو پیچھے مڑ کر خداوند نے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے، جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ جو اپنی صلیب کو اٹھا لے اور اسے پتا ہو کہ میں نے کل کو خداوند یسوع ناصری کے ساتھ مصلوب ہونا ہے، تو خداوند نے کہا کہ یہ پہلے فیصلہ کر لو۔ ہمیں اس فیصلے کا جو ایک ارادہ ہے 9ویں باب میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہاں پر بھی یسوع مسیح کے شاگرد بننے کے لیے لوگوں نے بڑی کوشش کی، اور خداوند نے ان کو واضح بتا دیا کہ جو میرا شاگرد ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 9ویں باب اور اس کی 57 آیت میں چیپٹر 9 ورس 57، اور وہاں پر بھی ہے کہ یسوع کے پیروکار بننے کے آرزو مند افراد جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ یہاں پر تو خداوند یسوع ناصری نے اپنا بیان دے دیا ہے، لیکن اس کے سے پہلے ہم چیپٹر 9 میں دیکھتے کہ وہاں پر بھی کچھ میرے اور آپ جیسے لوگ خواہش مند جو یسوع مسیح کے شاگرد بننا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کے ساتھ چل کر اپنی زندگی گزاریں، اور ان لوگوں نے آرزو کی اور خداوند کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنی ڈیمانڈ خداوند کے سامنے رکھ دی کہ ہم خداوند تیرے شاگرد بننا چاہتے ہیں۔ آج خداوند یسوع ناصری نے 14ویں باب میں ان لوگوں کو بتا دیا کہ جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ کس طرح ہو، وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بیوی بچوں کو مجھ سے زیادہ پیار نہ کرے، کیونکہ جو مجھے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کو وہ صلیب اٹھانی پڑے گی اور اس کو میرے پیچھے چلنا پڑے گا۔ ہمیں یہی چیز خداوند کے کلام میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے 9ویں باب کی 57 آیت چیپٹر 9 ورس 57 میں ہمیں ملتی ہے کہ خداوند نے ان لوگوں کو کیا کہا جو اس طرح کی خواہش رکھتے تھے۔ اس میں میں بھی ہوں، اس میں آپ بھی ہیں، اس میں غریب بھی ہیں، اس میں دولت مند بھی ہیں، اس میں دیہڑی طبقہ والا کام کرنے والا سارے ہیں، جن کو اپنے بال بچوں کی فکر ہوتی ہے، جن کو اپنے مال مویشیوں کی فکر ہوتی ہے، جس کو اپنی دولت کی فکر ہوتی ہے، جس کو اپنے بینک بیلنس کی فکر ہوتی ہے۔ تو خداوند کے سامنے اس قسم کے لوگ آئے اور خداوند نے ان کو کیا جواب دیا ہم دیکھتے ہیں۔ اور چیپٹر 9 ورس 57، جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ اس نے کہا، خداوند یسوع ناصری کو کسی شخص نے پکار کر کہا جہاں تو چلے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ Jesus, I will follow you. I will move on the track which you are following. میں اسی پر چلوں گا، تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ اور اس نے پکار کر، لکھا ہوا ہے جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ Let's see, listen very carefully
फॉर द डिसाइपल, जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बनना चाहते हैं, किस लिए? टू गेट द बैंक बैलेंस, टू गेट द पॉपुलैरिटी, फेमस होने के लिए फेम चाहते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु नासरी ने 58 आयत लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 9वें बाब उसकी 58 आयत में खुदावंद ने कहा, लूमड़ियों के भट्ट होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं रहती हैं, और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। खुदावंद यीशु नासरी का पैदा होना ही आप देखें कि उस वक्त उनको कहीं पर जगह नहीं मिली, को घर नहीं मिला। और मेरे खुदावंद यीशु नासरी की जो पैदाइश है, हम सब उससे बाखूबी वाकिफ हैं कि जानवरों की जगह खुरली, डंगरों का मुकाम, पट्ठियां वाली खुरली दे विच मेरा खुदावंद यीशु नासरी पैदा हो गया। यकीनन मुकद्दसा मरियम के पास कोई ऐसा इंतजाम नहीं था कि वो अपने बेटे के लिए किसी दाई को बुलाती, किसी डॉक्टर को बुलाती, को अच्छे अच्छे नरम कपड़े वहां पे बिछा देती। मेरे खुदावंद यीशु नासरी के लिए वहां पर वही फटी पुरानी चादर मुकद्दसा मरियम ने इस्तेमाल की, जानवरों के पट्टे, चारे, पराली वहां पर बिछा दी, जो आज भी हम चरनी में बिछाते हैं। और मेरे खुदावंद ने उस चरनी में, उस आम सी जगह में, डंगरों की जगह पे मेरे खुदावंद ने जन्म लिया। और खुदावंद ने कहा कि लूमड़ियों के भट्ट परिंदों के घोंसले होते हैं, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह भी नहीं मिली। खुदावंद को किसी घर में मुकाम नहीं मिला। और जब खुदावंद ने तबलीग शुरू की, लोगों को प्रीच करना शुरू कर दिया, और उस वक्त भी खुदावंद यीशु नासरी ने अपने घर को, मुकद्दसा मरियम के घर को, और उधर जो बहन भाई थे, खुदावंद ने सब कुछ छोड़ के, तो यीशु नासरी ने बाप की जो तालीम थी उसको फैलाना शुरू कर दिया। और पीछे से आवाज देते हैं, आज भी बड़े ही ख्वाहिशमंद हैं जो मुझे और आपको कहते हैं कि हम खुदावंद की राह पर चलना चाहते हैं, लेकिन वी हैव सम प्रॉब्लम। हमारी कुछ प्रॉब्लम हम देखते हैं कि इस शख्स ने जो पीछे से पुकारता है, जो यीशु मसीह को कहता मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, खुदावंद ने उसे अपना बता दिया कि भाई तेरे लिए जगह जुगह कोई नहीं है, तूने ऐसे ही फिरना है। फिर उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे चल। उसने कहा ऐ खुदावंद इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं, यू लेट सी। और दूसरे को फिर खुदावंद ने खुद कहा कि तू मेरे पीछे चलो। उसने क्या कि खुदावंद थोड़ा या टाइम दे दे, मेरा प्यो मर गया, मैं पहले उसको दफन कर रहा हूं, सारे इंतजामात करके आ जाऊं, और खुदावंद तदफीन का सारा प्रोसेस कंप्लीट करके दफना के फिर मैं खुदावंद तेरे पीछे आता हूं, क्योंकि घर का जो इंतजाम वो मैंने करना है। उसने उससे कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। खुदावंद ने उन लोगों को मुर्दे कह दिया है जो खुदा के कलाम से वाकियत नहीं रखते, जो अभी तक खुदा के कलाम को नहीं पहचाने, गो के वो हालत में जिंदा है लेकिन खुदा की निगाह में वो मुर्दा है। और खुदावंद ने कहा कि मुर्दों को उनके मुर्दे दफन करने दो। जो लोग मेरी बादशाही से वाकियत नहीं रखते वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एक मुर्दा है, क्योंकि उन्होंने कभी मेरी सताइश नहीं की। और दाऊद नबी भी कहता कि कब्र में कौन तेरी सताइश करेगा। ये मौका है, वी हैव टू प्रेज द लॉर्ड। जब हम जिंदा हैं तो फिर ही हमें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदावंद को कहना। तो खुदावंद ने कहा कि भाई मुर्दियां नूं मुर्दे दफन करन दे, अगर तू मेरे पीछे आना ते आ। क्या हम भी ऐसा ही करते हैं? यकीनन खुदावंद ऐसा नहीं चाहता कि हम रिश्तेदारों को छोड़ें, क्योंकि मिसाल की किताब में हमें बहुत सी एग्जाम्पल्स मिलती हैं। मैंने रेफरेंस कोड किए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं कि रिश्तेदारों के मुतल्लिक खुदावंद ने कौन सी बात कही है कि कैसे कैसे अपने रिश्तेदारों नातों से आपने
پیار کرنا ہے. خداوند اس پیار کو جانتا ہے، اسی لیے وہ لازر کی قبر پر رو پڑا. خداوند پیار کرنا بھی جانتا. وہ یہ نہیں کہتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے زیادہ اپنے بچوں کو، بہن بھائیوں کو عزیز رکھتا ہے، وہ میری صلیب کو نہیں اٹھا سکتا، وہ میرے پیچھے نہیں چلتا. کیونکہ خداوند چاہتا ہے، اس نے بنی نوع انسان کو بنایا، آدم کو اور حوا کو بنایا، مرد اور عورت کو بنایا کہ ان کے عمل سے آگے پروسیس چلے. اور خداوند چاہتا ہے کہ یہ دنیا جو بڑھے تاکہ اس کے پیروکار، اس کے شاگرد بڑھتے جائیں. لیکن خداوند یہ چاہتا ہے کہ میرے پیچھے چلو، اور میرا ہی نام جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. اور اس نے کہہ دیا کہ مجھے تو اجازت دے. اور خداوند نے اس کو واضح طور پہ کہہ دیا کہ مردوں کو ان کے مردے دفنانے دو. 60ویں آیت میں اس نے اس سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا. تو چھڑ دے انہوں نے خدا کی بادشاہی کے بارے میں بتا. ایک اور نے بھی کہا، اے خداوند، 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک کو تو خداوند نے پہلے جواب دیتا کہ بھائی میرا ٹھکانا ٹکونا کو نہیں ہو گیا. دوسرے نے کہا کہ منو میرا پیو مر گیا، انہیں دفنا دے، اس کو بھی خداوند نے کہہ دیا وہ بھی غائب. تیسرا شخص ہے، ایک اور نے بھی کہا، اے خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہو آؤں. کہتا ہے کہ خداوند مجھے اجازت دے کہ میں گھر جاؤں، جا کے ملاؤں اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن اور بھائیوں کو، ان سب کو، رشتہ داروں کو، اوسیوں پڑوسیوں کو، سب کے مل کر ان کو میں کہہ آؤں I am going with our Lord Jesus Christ. مجھے اجازت دو ان سے میں فیئرویل لے کے آؤں، اور مجھے اجازت دے کہ میں وہاں پہ جاؤں. لیکن خداوند کہتا ہے کہ کیا تم ان سب چیزوں سے پہلے یہ فیصلہ کر چکے ہو کہ تم میرے پیچھے آنا چاہتے؟ کیا ہمارا ایمان ایسا ہی ہے کہ یسوع مسیح کے شاگرد بننے کے لیے جیسے ہم ارادہ کرتے ہیں، مصمم ارادہ نہیں، ویسے فرضی طور پر دیکھا دکھائے گا، جیسے خداوند نے مقدس لوکا کی انجیل اس کے 14ویں باب اور اس کی 57، 58، 59 اور 60 اور 61 ورسز میں خداوند نے جو بیان کیا ہے، کیا ہم انہی لوگوں میں شامل؟ اور یسوع نے اس سے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے. خداوند نے کہا کہ جب آپ ہل کو چلاتے ہو تو جو ہل والا وہ پیچھے اس کو پکڑ کر بیٹھتا ہے، اور جو بیل ہے وہ آگے آگے چلتے اور پیچھے سے وہ زور لگاتا ہے. جو ہل ہے وہ زمین کے اندر دھستی جاتی ہے اور زمین کو وہ پھاڑتی جاتی ہے، اور وہ اس میں ایک راستہ بناتی ہے اور اس کا دھیان آگے ہوتا ہے. خداوند نے کہا ایسا بھی وہ ہے، ہل اگے تے منہ پیچھے، ایسا نہیں. وہ منہ کے بل گرے گا، بری طرح برباد ہوگا اور اس کو چوٹ لگے گی. خداوند نے کہا پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے خداوند نے کہا لوط کی بیوی کو یاد رکھو، اور آج خداوند نے کہا ہے کہ وہ ایسی ہے جیسے ہل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بندہ پیچھے کو مڑتا، وہ کھیتی نہیں کر سکتا، وہ خدا کی بادشاہی میں کام نہیں کر سکتا، کیونکہ پیچھے مڑ مڑ کے جیسے لوط کی بیوی نے دیکھی، اور آج تک وہ ایک نمونہ ہے، وہ ایک ستون بن کر رہ گئی ہے. تو خداوند نے اس کو نئے عہد میں بھی کوڈ کر دیا، اور خداوند نے ان تینوں لوگوں کو جو خدا کے ساتھ چلنا چاہتے تھے، خداوند نے ان کو اچھا خاصا جواب دیا اور وہ مڑ کر چلے گئے. تو یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے خداوند یسوع مسیح کی پریچنگ ان خدام کے لیے کہ جو لوگوں کو ڈسائپل خداوند یسوع ناصری کے بناتے ہیں. تو خداوند کی تعلیم کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ میٹھے میٹھے لفظ نہیں، بلکہ خداوند کی آسمان کی بادشاہی کی جو سٹرونگ باتیں ہیں جو خداوند یسوع ناصری نے ان کو کہا کہ میاں لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں، پرندوں کے گھونسلے، لیکن ابن آدم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، سر دھرنے کے لیے جگہ نہیں ملی. ان کو بتائیں
کہ اٹس اے ناٹ ایزی ٹاسک، اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک، اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹریک اور پاتھ خداوند یسوع ناصری کے ٹریک پر چلنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ان کو بیپٹائز کریں اور ان کو سیمنری کرائیں، سب کچھ کرائیں اور وہ بعد میں بھاگ جائیں۔ پریکٹیکلی ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، لوگ سیمنری کرتے ہیں 3 سال کی، 5 سال کی، آتے ہیں اور بعد میں بھاگ جاتے اور خداوند کے عرفان اور جلال سے دور ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ دوسروں کے لیے اچھا نمونہ نہیں بنتے۔ تو اٹس مائی ڈیوٹی، اٹس یور ڈیوٹی، جو خداوند کی راہ پر آنا چاہتا ہے اس کو خداوند کا یہ والا ٹیکسٹ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 9واں باب اور 14ویں باب کے یہ پورشن ضرور پڑھائیں اور اس کو سوچنے کا ٹائم دے۔ کیا وہ اپنے باپ کو دفن کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہ اپنے گھر کے رشتہ داروں کی طرف جانا چاہتا ہے کہ پہلے خداوند کی طرف آنا چاہتا ہے؟ کیا وہ ایسے ہی ہے کہ حل کے اوپر ہاتھ رکھ کر بجائے اس کے کہ آگے دیکھے اور پیچھے مڑ کر دیکھے؟ خداوند نے واضح طور پر بتا دیا اور خداوند نے کہا کہ اپنی صلیب کو اٹھائے اور میرے ساتھ ساتھ چلے۔ خداوند یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے بال بچوں سے پیار نہ کریں، لیکن خداوند نے کہا کہ جب تم مجھ میں آ جاتے ہو تو پھر آپ جو فرسٹ پیورٹی ہے وہ مجھے دو۔ جیسے ابراہیم نے خدا باپ کو پہلا درجہ دیا اور خدا باپ نے اس کو قوموں کا باپ بنا دیا، خداوند ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ خداوند یسوع ناصری کے جو شاگرد ہیں، عموماً ان کے متعلق ہمارے پاس زیادہ ہسٹری تو نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے ہمیں ریفرنس ملتے ہیں کہ خداوند یسوع ناصری کے جو شاگرد تھے وہ شادی شدہ بھی تھے، بال بچے دار بھی تھے، لیکن وہ آگے آگے چلے۔ ہمیں بائبل مقدس میں سے حوالہ ملتا ہے کہ جب پطرس 8 باب اور متی 8 باب اور اس کی 14ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو پطرس ہے وہ شادی شدہ ہے، کیونکہ خداوند یسوع ناصری جب اس کے گھر میں جاتے اس کی ساس بیمار ہوتی ہے، اسے بخار ہوتا ہے اور خداوند اس کو شفا دیتے اور وہ بیماری کی حالت سے باہر نکل جاتے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع ناصری کے جو شاگرد ہیں وہ شادی شدہ تھے، لیکن جب وہ خداوند کے ساتھ چلے انہوں نے اپنی اپنی صلیب کندھے پر اٹھا لی اور آنے والی جو باتیں تھیں انہیں پتا تھا۔ خداوند نے کہا تھا کہ لوگ تمہیں میرے نام سے لعن طعن کریں گے۔ یہ ہے یسوع مسیح کی شاگردیت۔ جیسے پطرس نے کیا کہا تھا کہ مجھے سیدھا نہ لٹکاؤ بلکہ الٹا لٹکاؤ، کیونکہ سیدھا تو میرے خداوند یسوع کو بھی لٹکا دیا گا، ان کو کڑائیوں کے اندر ڈال دیا گیا، ان کو پتھروں سے سنسار کر دیا گیا، ان کو جیل میں ڈال دیا، ان کو چیر دیا گیا، ان کو سنسار کر دیا گیا۔ یہ بھری ہیں مثالیں خداوند یسوع ناصری کے جو پیروکار بنے، انہوں نے اس کی قیمت ادا کی اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی شاگردیت میں آئیں تو ہم قیمت ادا کریں۔ اور خداوند نے بہت خوبصورت بات کہی، جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اور خداوند نے عام ڈیلی لائف سے ہمیں ایک بات بتا دی کہ اور 28ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ تم میں ایسا کون ہے کہ جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کرے۔ خداوند کہتا ہے پہلے تم پلاننگ کرو۔ خداوند نے کہا فرسٹ یو ہیو ٹو میک اے پلان، آپ نے ایک پلاننگ کرنی ہے، تھنک یور سیلف۔ خداوند نے بڑی عام سی ایک مثال دے دی جو میری اور آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص برج بنانا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص گھر بنانا چاہتا ہے، کوئی بھی کنسٹرکشن کا کام خداوند نے کہا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے، اس کی وہ پلان کرتا ہے اور جو اس کے اوپر لاگت آنی ہوتی ہے، خرچ آنا ہوتا ہے۔ خداوند نے کہا کہ سب سے پہلے وہ اس کا حساب لگا لیتا ہے۔ خداوند نے کہا کہ وہ برج بناتا ہے اور اس کا حساب لگاتا ہے، کیونکہ تم میں ایسا کون ہے جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں۔ خداوند نے بڑی زبردست مثال دی ہے کہ اگر آپ میری شاگردیت میں آنا چاہتے ہو،
اگر تم میری شاگردیت میں آنا چاہتے ہو تو تم نے پہلے سوچ لینا کہ میاں تمہارے پاس ٹائم ہے، میاں تمہیں جاب سے چھٹی ملے گی، میاں تیرے گھر والے تجھے اجازت دیتے ہیں، تیرے ماں باپ کہتے ہیں کہ تو سیمنری کو جوائن کر اور خداوند کی راہ پر چل، میاں تیرے بیوی بچے کہتے ہیں کہ جا اور خداوند کے نام کو پریچ کر، گلی گلی جا، اگر تجھے ڈور ٹو ڈور جانا پڑے گا، اگر تجھے اچھے برے لوگوں کے گھر جانا پڑے گا، تو کیا تیرا باپ، تیری ماں، تیری بیوی، تیرے بچے، تیرے بھائی، تیری بہنیں اجازت دیتی ہیں؟ تو پہلے اس چیز کی پلاننگ کر لے اور پھر بول، پہلے تولو تو پھر بولو، پہلے تول لو کہ آپ اس کے اوپر پورا اترتے ہو کہ نہیں، یہ نہ ہو کہ تو 3 سال کی سیمنری کر لے اور اس کے بعد جب تو آئے تو یہ جو 1 2 3 4 5 6 قسم کے تیرے بلڈ ریلیشن ہے، کلوز لوگ ہیں، یہ تیری مسز جو تیری زندگی کا حصہ ہے، لائف پارٹنر ہے، یہ تیری یہ پرابلم کرے کہ مجھے تو یہ تیرا باہر جانا لوگوں کے ساتھ پسند نہیں، فلاں لوگوں کے ساتھ، فلاں بہنوں کے ساتھ، فلاں بچوں کے ساتھ بیٹھنا I don't like، تم وہاں پر نہ جاؤ تو پھر تیرے لیے مصیبت ہوگی۔ خداوند نے کہا فرسٹ پلان، you have to make the plan before enter in my discipleship، میری شاگردیت میں آنے سے پہلے تمہیں پلان کرنا ہوگا، جیسے خداوند نے کہا کہ ایک گھر بنانے والا، ایک برج بنانے والا، کنسٹرکشن ٹھیکیدار سب سے پہلے پلاننگ کرتا کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، میں کتنا اس کو بنا سکتا ہوں، کیا میں چرچ تک ہی خدمت کر سکتا ہوں، میں چرچ تک ہی خدمت کر سکتا ہوں یا میں آگے بھی جا سکتا ہوں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ابن آدم کے لیے سر دھرنے کے لیے جگہ نہیں، تو خداوند نے کہا تمہیں پہلے سوچنا پڑے گا، you have to calculate yourself، اپنے اندر سوچ لو، کیلکولیشن کر لو۔ خداوند نے عام سی مثال ایک برج بنانے والے کی دے دی اور خداوند نے کہا یہ نہ ہو، آگے لکھا ہوا ہے ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈال کر تیار نہ کر سکے تو سب دیکھنے والے یہ کہہ کر اس پر ہنسنا شروع کریں کہ، اور جب کوئی گھر بناتا ہے اور بیچ میں چھوڑ دے اور نیاں خراب ہو جائے، زمین کو کھود کے نیاں کڈ کے بنیادیں نکال کے رکھ دے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اوس پڑوس کے لوگ تجھ پر ہنسیں گے اور مذاق اڑائیں گے کہ بھائی کام کر لگا سی، کچھ بناؤں لگا سی لیکن نہیں بنائی۔ ایسے ہی خداوند کہتا ہے کہ جب تو میری شاگردیت میں آئے اور یہ لوگ تیرے لیے پرابلم کا باعث ہوں تو تو اس سے پیشتر کہ تیرے پہ ہنسے لوگ اور تھوڑا سا 2 4 5 مہینے تو چلے میرے ساتھ اور بعد میں ان کو چھوڑ کر تو پیچھے ہٹ جائے، ان کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جائے، میں فیصلہ کروں کہ کیا کروں، فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے، خداوند کی پرستش کرو گے، اس کے ساتھ زیادہ چلو گے، یا اپنے بیوی بچوں، ماں باپ بہن بھائیوں کو مجھ سے زیادہ پیار کرو گے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو، وہ چاہتا ہے کہ بخوبی جو خدا کا خادم ہے وہ بخوبی اپنے خاندان کا خیال رکھتا ہو، اور لکھا ہوا کہ وہ ایک بیوی کا شوہر ہو، وہ اپنے خاندان کے متعلق خداوند نے کہا کہ اس کی بیوی بھی ہو اور اس کے بال بچے بھی ہوں۔ پالوس رسول نے بہت خوبصورت بتا دیا ہے کہ شادی کا خداوند نے کسی کو بھی منع نہیں کیا ہوا۔ خداوند نے کہا کچھ کھوجے ہوتے ہیں جو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، ہم اس میں نہیں جائیں گے، لیکن خداوند چاہتا ہے کہ اگر میرے سے زیادہ کسی سے پیار کرو تو پھر خداوند کہتا ہے کہ تم میری راہ کو نہیں اختیار کر سکتے۔ پہلے لاگت، پہلے کیلکولیٹ کرو، تھنک یور سیلف کہ کیا تم میری راہ پر چل سکتے ہو۔ خداوند نے بڑی خوبصورت بات کی اور خداوند نے کہا اس شخص نے عمارت شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا۔
ایسے لاٹ آف ایگزامپلز ہیں میرے سامنے، آپ کے سامنے. ہم نے اپنے اندر سوچنا ہے کہ ہم خداوند کی راہ پر چلنے کے لیے تیار تو تھے، لیکن ہمارے لیے کچھ ایسے رشتے ناطے سامنے آئے اور ہم نے سارا کچھ چھوڑ دیا. خداوند کہتا ہے کہ آنے سے پہلے سوچ لو، کہیں باپ دفن تو نہیں کرنے والا، کہیں پیچھے گھر والوں کو تو نہیں ملنا، کہیں ان کا دھیان تو نہیں ہے، گھر بار کی طرف دھیان تو نہیں ہے، لوط کی بیوی کی طرح تو تمہارا حال تو نہیں ہے. لوط کی بیوی کو خداوند نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا ہے، یاد کروا دیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں. خداوند نے بڑا اچھا فارمولا بتا دیا ہے. خداوند نے ایک ہمیں فارمولا بتایا ہے، فارمولا آف ڈسائپل شپ کا ایک فارمولا خداوند نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تم پہلے اس کی لاگت، اس کے متعلق سارا کچھ پلان کر لو، فرنٹ اور اینڈ مڈ ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کر لو، دین کم ٹو می، پھر میری طرف آؤ. خداوند نے 31ویں آیت میں پھر ایک اور مثال دے دی ہے. 31ویں آیت میں خداوند نے کہا یا کون ایسا بادشاہ، پہلے خداوند نے ایک عام شخص کی بات کہی ہے، اب ایک معتبر، کیونکہ خداوند کے ساتھ یہ جو لوگ چل رہے تھے وہ امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، لاچار بھی تھے، سارے تھے، اور خداوند نے سب کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بات کہہ دی. ایک عام انسان کی جب وہ برج بناتا ہے، گھر بناتا ہے، عمارت بناتا ہے، خداوند نے اس کو بھی بتا دیا. اور جو رچ مین فقی فریسی ہیں ان کو بھی خداوند نے کہا 31ویں آیت میں یا کون ایسا بادشاہ جو دوسرے بادشاہ سے لڑنے جاتا ہو اور پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں 10,000 سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں. جو 20,000 لے کر مجھ پر چڑھ آتا ہے، خداوند نے کہا کہ ایک بادشاہ ہے وہ بھی پہلے کیلکولیٹ کرتا ہے جنگ لڑنے کے لیے. ایسے ہی جنگ ہماری بھی ابلیس کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس میں تیاری کے لیے، حملہ کرنے کے لیے وہ اپنی آپ، خداوند نے کہا کہ بادشاہ وہ پلاننگ کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، وزیروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، فیملی ممبرز کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کی جو قوم ہے، لوگ ہیں جو دانشور لوگ، ان کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کرتا ہے، پھر وہ جنگ کے لیے نکلتا ہے، میدان میں اترتا ہے. جیسے خداوند نے کہا کہ یہ گھر بنانے والا پہلے ٹھیکیدار سے ملتا ہے، لاگت کا سارا کچھ کیلکولیٹ کرتا ہے، مٹیریل کی انفارمیشن لیتا ہے کہ کس کس قسم کا مٹیریل لگانا پڑے گا، کیسے کیسے لوگوں سے مجھے ملنا پڑے گا. ایسے خداوند نے اس بادشاہ کی بھی ایک تمثیل دے دی اور خداوند نے کہا کہ وہ مشورہ کرتا ہے کہ میں اگر 10,000 فوج لے کر جاتا ہوں اور جو آگے سے مقابلہ کرنے کے لیے آتا ہے وہ اگر میرے اوپر 20,000 لے کر مجھ پر چڑھ آتا ہے، نہیں تو جب وہ حلوس دور ہی ہے ایلچی بیچ کر شرائط صلح کی درخواست کرے گا. وہ کہتا ہے کہ وہ کیا کرے گا، لڑنے سے پہلے ہی شرائط صلح کی درخواست کر کے اس سے کہے گا کہ بھائی تو میرے ساتھ صلح کر لے، تو پہلے ہی اپنے باپ بیوی بچوں سے مشورہ کر لے اور کہہ دے جدھر تو جانا چاہتا، سیمنری اس پادری کو، خدا کے خادم کو، کہ میں نہیں چل سکتا. جیسے خداوند نے اس بادشاہ کی مثال دی کہ وہ پہلے ہی لڑنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ لڑائی کرے اور اس میں ہار جائے اور غلامی کی حالت میں چلا جائے اور لوگ اس پر ہنسے، اس سے پہلے یہ ساری پرابلمز کو وہ فیس کرے. تو خداوند نے کہا وہ اگر اچھا سمجھدار ہے تو پہلے ہی شرائط صلح اپنائے گا اور اس بادشاہ سے کیا کرے گا، صلح کرے گا. یہ نہ ہو کہ لوگ اس پر ہنسے اور وہ غلامی کی حالت میں آ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ نقصان اٹھائے. اگر خداوند نے چاہا کہ تم بھی ایسا کرو تو بہتر ہوگا، جبکہ خدا کے کلام میں لکھا کہ تم مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ کیا ہوگا، نجات پائے گا. اگر تم خداوند کو قبول کرو گے تو یہ تم سے دور نہیں جائیں گے، تیرا گھرانہ تیرے سے بھاگے گا نہیں. خداوند نہیں چاہتا
کہ تو اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر، کیونکہ خدا باپ کے جو حکم ہیں ان میں سے دوسری تختی کے اوپر جہاں پہ اخلاقیات کے متعلق ایتھیکلی جو کمانڈمنٹس خداوند نے دی ہیں ان میں پہلا ہی حکم ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی کیا کر، خدمت کر۔ کیسے خداوند یسوع ناصری کہتا ہے کہ یہ نہیں، وہ چاہتا ہے کہ میرے سے زیادہ اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کو پیار نہ کرو، مجھے پیار کرو۔ جب تو مجھے پیار کرے گا، تو مجھ میں ہو جائے گا، تو میرے اوپر ایمان لا، تو تیرا گھرانہ کیا کرے گا، نجات پائے گا۔ این اسی طرح جیسے زکئی نے جب خداوند کو قبول کیا اور یسوع ناصری دیکھ کر خوش ہو گیا، اور خداوند نے کہا اے زکئی نیچے آ جا، آج مجھے تیرے گھر میں جانا ہے، کیونکہ دیکھ تیرے گھر میں نجات آئی ہے۔ تو کیسے خداوند یسوع ناصری نہیں چاہتا، لیکن خداوند چاہتا ہے کہ پہلے فیصلہ کر لو۔ یہ نہ ہو کہ جب تم اس ڈگر پر چل پڑو، اس صلیب کو اٹھا لو، تو پیچھے مڑ مڑ دیکھو جی میں لوط دی بیوی ویکھ دی ہے اور اپنے گھرانے سے جدا ہو گئی۔ اور خداوند چاہتا ہے کہ پہلے تم فیصلہ کر لو، کیلکولیٹ کر لو، اپنے اندر مصمم ارادہ کر لو کہ تم میرے ساتھ چل سکتے ہو کہ نہیں۔ خداوند نے دو خوبصورت مثالیں دی ہیں، ایک برج بنانے والے کی اور ایک اس بادشاہ کی، اور خداوند نے آگے کہا پس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ خداوند نے کہا پوری پلاننگ کر لو اور اپنے ماں باپ کے متعلق فیصلہ کر لو، ان سے تم نے پیار کرنا ہے لیکن مجھ سے زیادہ نہیں، ان کا تم نے دھیان دینا ہے لیکن مجھ سے زیادہ نہیں۔ جب تم میری طرف آؤ گے تو پھر تمہارا دھیان، گیان، تن، من، دھن سارا میری طرف ہوگا۔ مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ کیا کرے گا، نجات پائے گا۔ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، پیار کریں، لیکن خداوند یسوع ناصری سے زیادہ نہیں، کیونکہ خداوند یسوع ناصری کے ہم سب ہی شاگرد ہیں جو اسے پیار کرتے ہیں۔ ویسے ہی جیسے خداوند نے 70 شاگرد چن لیے، ویسے ہی خداوند ہمیں بھی چنتا ہے، مجھے بھی چنتا ہے، آپ کو بھی چنتا ہے۔ ہم نے آگے شاگرد بنانے ہیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ یہ جو چین ہے، یہ چین چلتی ہی رہے، چلتی ہی رہے، یہ چین رکے نہ، یہ چلتے چلتے کہاں پر جائے، خدا کی بادشاہی تک پہنچ جائے۔ تو ہم نے فیصلہ خود کرنا ہے لاگت کا، لڑائی کرنے کا، کہ ہم خدا کے ٹریک پر چل سکتے ہیں کہ نہیں۔ پہلے تولو اور پھر بولو کہ ہم خداوند کے شاگرد بننا چاہتے ہیں اور اس کی شاگردیت میں آنا چاہتے ہیں۔ تعلیم سامنے ہے، کلام سامنے ہے، کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، کیونکہ چراغ جل گیا ہے اور اس کو اندر کسی پیمانے کے نیچے، برتن ہانڈی کے نیچے نہیں، بلکہ اس کو چراغ دان پر رکھا ہوا ہے اور یہ چراغ جل رہا ہے۔ آپ خود اس کو پڑھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ whether I should be get the discipleship of Jesus Christ or not by force، کسی کے مجبور کرنے سے نہیں، کسی کے دیکھا دکھائی سے نہیں۔ اگر آپ مکمل طور پر خداوند کی خدمت میں آنا چاہتے ہیں تو پھر جیسے خداوند کہتا ہے، جیسے خداوند کے شاگردوں نے کیا، ویسے ہی ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم فیملی میں رہتے ہوئے خداوند کا نام لینا چاہتے ہیں تو خداوند کا نام لئیے، خداوند نے ہمیں منع نہیں کیا ہوا۔ اس سے کوئی ایسا مطلب نہ نکالے۔ خداوند چاہتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیں، ان کا پیٹ پالیں، اور جو اولاد ہے اس پر فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، کیونکہ خداوند کے جو حکم ہیں ان کے بیچ میں سے خداوند کا یہ بھی ایک حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کی تو عزت کر۔ خداوند چاہتا ہے کہ تم ان سے پیار کرو، اپنے پڑوسیوں سے پیار کرو، لیکن خداوند کی شاگردیت میں آنے کے لیے ہمیں یہ ہے کہ جو زیادہ پیار ہے، زیادہ دھیان گیان، وہ ہمارا خداوند کی طرف ہونا چاہیے۔ خداوند ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ تھینک یو، مے گاڈ بلیس یو۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔
प्यार से भरे हुए सच्चे ज़िंदा खुदावन, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि आज का कलाम तेने मेरे मुंह में डाला, और जितने खुदावंद देख रहे थे, सुन रहे थे, सबके लिए खुदावंद बाइस से बरकत हो कि हम खुदावंद तेरी शागिर्दियत में आए तो हमने पहला दर्जा अपने खुदावंद को देना, जैसे इब्राहिम ने पहला दर्जा अपने खुदावंद को दिया। तेरे शागिर्दों ने भी खुदावंद एक मिसाल है कि उन्होंने पहला दर्जा अपने खुदावंद को दिया। हमें भी ये तौफीक दे कि हम तुझे कबूल करें, ताकि हमारा घराना जो है जब तुझ पर ईमान लाए तो वो भी खुदावंद नजात पाए, जैसे ज़कई का घराना नजात पा गया, जैसे वो सूबेदार का घराना नजात पा गया। खुदावंद आज का कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत और बाइस मसरत, हमें तमाम इस मुश्किल घड़ी में इस वबा से बचा कर रख, पूरी दुनिया को, मुल्क पाकिस्तान को और मेरे ख़ानदान को, सबको खुराक अनाज की कमी ना हो। आज तो मेरे साथ है, कल भी तो मेरे साथ होगा, बल्कि अब तक तो मेरे साथ ही रहेगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमें, खुदा बाप, बेटे रूह कुद्दस के नाम से हमें। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू कि आप मेरे साथ रहे और लाइव आप लोगों ने खुदा के कलाम को सुना। और आज की जो पैराबल थी कि यीशु मसीह का पैरोकार बनने की कीमत हमें अदा करनी पड़ती है। कल हम फिर खुदावंद की यीशु मसीह की तमसीलात में से एक और तमसील लेकर आएंगे, और उसकी मैं ऐड पहले दे देता हूं ताकि आप लोग अपने आप को तैयार करें, क्योंकि कोई भी चीज़ ढकी और छुपी नहीं है। आप भी इसको पढ़ें और हम उसको डिस्कस करें कि वाकया खुदावंद का कलाम ये कहता है, चिराग जलाकर उसको पैमाने के नीचे नहीं बल्कि ओपन एयर करना है। अब आपका काम है कि इसको देखें, कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि बाकियों तक भी खुदावंद का ज़िंदा कलाम पहुँचे। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।